अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप देख सकते हैं नवाज शरीफ दौरा कतर से वापसी पर छांगा गली पहुंच गए। दुनिया न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। एक रोजा दौरा था शहबाज शरीफ साहब का, उनके साथ उनके भाई नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे और साथ उनके समधी यानी नवाज शरीफ साहब के समधी इसाक डार साहब भी गए हुए थे, लेकिन वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इसी तरह जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं अली डार साहब, वो पंजाब की काबीना में एक वजीर भी हैं, एडवाइजर हैं सीएम साहिबा के। अब जो सीएम साहिबा हैं वो बेटी हैं नवाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ साहब का जो दामाद है वो उनकी बेटी की काबीना में एक तरह से वजीर भी है। तो कल मैं देख रहा था कि अली डार साहब ने भी एक ट्वीट की हुई थी, यानी उनके ऑफिस की जानिब से ये ट्वीट की गई थी। इस वक्त जो पाकिस्तान में हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस हुई ख्वातीन के हवाले से OIC की, उसमें अली डार साहब ने भी शिरकत की। ये सामने आप देख सकते हैं उनके ऑफिस की जानिब से ये ट्वीट की गई थी। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एडवाइजर टू सीएम पंजाब अली डार, यानी एडवाइजर टू सीएम पंजाब यानी मरियम नवाज साहिबा, जो उनकी अहलिया की बहन है, जो सीएम पंजाब भी हैं, उनके एडवाइजर हैं अली डार साहब। उन्होंने अटेंडेड द 9th OIC मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन इस्लामाबाद alongside leaders from across the Muslim world। तो leaders from across the Muslim world जो है उन्होंने भी शिरकत की, और जिस टेबल पर अली डार साहब बैठे हुए हैं, जो उनके ऑफिस की जानिब से तस्वीर शेयर की गई, उसी में साथ आपको उनके वालिद इसाक डार साहब भी नजर आते हैं। तो लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, उन्होंने इसमें शिरकत की। तो ये कॉन्फ्रेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस पर मैंने देखा कि उसमें मरीम नवाज साहिबा ने खिताब भी किया और उन्होंने बताया माय विजन, आई हैव डन दिस, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो वो काफ़ी मैं आपको सुनाई दिया। और नॉर्मली जो हुकूमती शख्सियात होती हैं वो ये बताती हैं जी हमारा ये विजन है, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी पार्टी का, हमारी जमात का, लेकिन काफ़ी मौक़ों के ऊपर मैंने देखा कि उन्होंने अपने विजन का जिक्र किया कि जी मेरे विजन के मुताबिक या मैंने ये फैसला किया। नॉर्मली तो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो जमातों की पॉलिसीज़ होती हैं, कोई शख्सियात की पॉलिसीज़ तो नहीं होती। पर एनीवे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी जमात के हवाले से इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ साहब जब वापस आए अपने भाई के साथ, अपने समधी के साथ, तो वहां से फिर वो छांगा गली मरी पहुंच गए। और अब पता नहीं कितने दिन वो वहां पे क्याम करेंगे। जितने दिन भी वो क्याम करेंगे, एक चीज का तो मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि जो मुल्क के अंदर हालात हैं, अगर कोई महंगाई है, कोई ऐसी चीज है, उसके ऊपर वो गौर फिक्र कर रहे होंगे कि चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर आप महंगाई की बात करें तो इस वक्त आटे की जो कीमत है, मैंने कल भी आपको बताया था कि उसकी कीमत में, यानी पिछले बरस जो 20 किलो थैले की आटे की कीमत थी, इस बरस पिछले साल जुलाई के मुकाबले में इस साल जुलाई में अब तक तकरीबन 1250 रुपए कीमत में इजाफा हो चुका है 20 किलो थैले के आटे की कीमत में। कराची में ये इजाफा तकरीबन 1100 रुपये हुआ है। पेशावर में बताया जा रहा है कि 1250 के करीब है। इसी तरह अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पे भी पिछले साल की निस्बत इस वक्त आटा जो है तकरीबन 1100 रुपये महंगा मिल रहा है। तो एक साल में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है जो इंतहाई गैर मामूली है। ऑल्दो कि हुकूमत ये दावा करती है, बार बार ये बात करती है कि जी महंगाई हमने बड़ी कम कर दी और ये हो गया और वो हो गया, दिल पर पत्थर भी रख लेते हैं, खून के आंसू भी रोते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो जमीनी हालात हैं वो आपके सामने। कल रात को हम न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा था, ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें हम न्यूज ने बताया जनाब लाहौर में जो सस्ती रोटी है वो महंगी हो गई है। ये सामने आप देख सकते हैं, लाहौर में सस्ती रोटी महंगी हो गई। और उसकी वजह क्या आपको पता है, गंदम बड़ी महंगी मिल रही है। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत मजीद बढ़ाने का कह दिया है, और वो ये कहते हैं जी हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा, आटा हमें महंगा मिल रहा है, हम सस्ती रोटी कैसे दें। इसी तरह हम न्यूज ने यह भी रिपोर्ट किया कि रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए है, मुख्तलिफ इलाकों में 20 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ये लाहौर की बात है जो कल हम न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा था। अच्छा, अगर बात की जाए महंगाई की तो वजीर पेट्रोलियम जो हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्किया से कम है, भारत के बराबर हैं। अली परवेज मलिक साहब जो एक मिनिस्टर हैं हुकूमत के अंदर, उनका ये कहना है जनाब के कीमतें पाकिस्तान के अंदर सबसे कम है। तो अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो उसको मेरे ख्याल में इस किस्म की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वजीर अली परवेज मलिक साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्किया से कम हैं, भारत के बराबर हैं। तो भारत के हम बराबर हैं और बाकी सबसे हमारे यहाँ कीमतें कम हैं।
تو اس وجہ سے ہمیں اس کی کوئی کمپلین نہیں کرنی چاہیے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت مزید قیمت کم کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، حکومت تو پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ پاکستان میں قیمتیں سب سے کم ہیں. لیکن یہ بھی بتایا جائے نا کہ جی گزشتہ 3 ماہ کے دوران کس حکومت نے کتنی قیمت میں اضافہ کیا، دیگر ممالک میں قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا اور ہم نے کتنا قیمتوں میں اضافہ کیا. اب پاکستان کے روپے کی قدر اگر گرتی جا رہی ہے تو آپ یہ کہیں کہ جناب ان کی روپیہ جو ہے وہ ان کی قیمت بھی ہمارے برابر ہے. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں نا. اس میں ایک چیز یہ ہے، اب اگر پاکستان کے روپے کی جو ویلیو ہے وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہوتی جا رہی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں اس وقت پاکستان کے روپے کی ویلیو دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پیٹرول کی قیمت یہاں پہ عوام سے لی جا رہی ہے، کیا عوام اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ اور آپ کو کتنی قیمت پہ ملا تھا پیٹرول؟ 150 روپے پہ جب پیٹرول تھا تو تب بھی دیگر ممالک میں کیا قیمتیں تھیں اس وقت بھی تو آپ بتا دیں کہ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. لیکن اس وقت تو آپ یہ نہیں کہتے تھے. آپ سے مراد اس وقت تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی تھی کہ فوراً 70 روپیہ کم کرو. تو اس وقت تو بیانیہ بالکل کچھ اور تھا. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حکمران جب سے آئے ہیں انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. پیٹرول کے اوپر یہ لیوی بھی لیتے ہیں. لیوی اس لیے لیتے ہیں کہ باقی اور کوئی شعبہ انڈسٹری کوئی ایسی چیز معیشت کی چل نہیں رہی ہے، انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے تو پھر وہ لیوی کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے. اگر ملک میں ڈالر آ رہے ہوتے، انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی، معیشت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی تو شاید ہمیں قیمتوں میں ایسے اضافہ نہ کرنا پڑتا لیوی کی مد میں. پاکستان کے اندر لیوی کتنی لی جا رہی ہے وہ بھی تو دیکھنا امپورٹنٹ چیز ہے. دیگر ممالک میں کتنا اس کے اوپر ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پر اینی وے جناب پیٹرولیم جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. وزیر صاحب ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ دیگر ممالک یعنی بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکیہ سے کم ہیں اور بھارت کے ہم برابر ہیں. آج جی عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لسٹ بھیج دی گئی ہے اڈیالہ جیل کو. لسٹ کے اندر جو نام ہے ان میں بیرسٹر گور صاحب کا نام ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ہے، سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب کا نام ہے، سلمان صفدر صاحب کا نام ہے، اسی طرح محمد علی بخاری صاحب کا نام ہے اور چودھری اویس یونس صاحب کا نام ہے. اب کیا ان میں سے کسی کی ملاقات ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا. ویسے گزشتہ ہفتے بہنوں نے یہ بھی کہا تھا کہ باقی جو کارکن وغیرہ آتے ہیں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب بنیادی طور پہ آپ باہر نکلیں اور موومنٹ چلانے کی آغاز کریں، یعنی موومنٹ چلانے کی تیاری کریں. اور جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ نے ایک طرح سے اس کا آغاز بھی کر دیا خیبر پختونخوا میں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ موومنٹ آگے کس طرف بڑھتی ہے. اور دوسرا آج کا جو ملاقات کا دن ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. حکومت کیا کسی کی ملاقات کروائے گی یا نہیں کروائے گی؟ اور بار بار اس چیز کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے کہ جی حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت وہ کر رہی ہے، حکومت نے یہ آفر کر دی، وہ آفر کر دی. تو بھائی حکومت آفر کیوں کر رہی ہے؟ سب کے سامنے آ کے اڈیالہ جیل کی اتھارٹیز بلا لیں، خان صاحب کی جس بہن سے وہ ملاقات کروانا چاہتے ہیں کروا دیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی ملاقات ہوگی. اور جس طریقے سے اب تک کے معاملات چلے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ آج کا دن بھی خان صاحب کی جماعت کے لوگ ہو جائیں یا بہنیں ہو جائیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر تو موجود ہوں گی لیکن ان کی ملاقات شاید نہ کروائی جائے. اچھا، اگلی جو ایک سٹوری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے. یورپی ممالک نے روس کے اوپر مزید پابندیاں لگائی ہیں. اور پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روس ہم پہ سائبر حملے کر رہا ہے، وہاں پہ سائبر جو ہے جاسوسی کی جا رہی ہے اور اس وجہ سے روس کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے. ویسے پوری دنیا کے اندر امریکہ کیا کچھ کرتا ہے، دیگر ممالک کیا کرتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن اس وقت اصل جو ایشو یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں یورپی ممالک بالکل کھل کے یوکرین کے ساتھ کھڑے. ویسے زیلنسکی نے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پوری حکومت اڑا دی ہے اور زیلنسکی نے ایک طرح سے مارشل لا لگایا ہوا ہے یوکرین کے اندر. وہاں پہ کوئی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے وہ فیصلے کر رہا ہے اور اس کو مکمل حمایت حاصل ہے یورپی یونین کی بھی اور امریکہ کی بھی. اور یورپی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روس نے ہم پر سائبر حملے کیے ہیں تو لہٰذا ہم ان کے اوپر مزید پابندیاں لگائیں گے. اچھا، میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ روز اپنے ولاگ میں یہ تفصیلات شیئر کی تھی کہ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی جو ہیں وہ کس طرح ایک بڑے ڈائنامک قسم کے لیڈر تھے. ان کا انتقال ہوا جو موجودہ امیر کے والد تھے، کیسے انہوں نے اپنے ملک کو بدلا، کیسے تمام تر ممالک کی مخالفت کے باوجود وہ گئے غزہ، وہاں پہ جا کے انہوں نے فلسطینیوں کی مدد بھی کی اور 1996 میں انہوں نے الجزیرہ کی بنیاد رکھی. اس قسم کی چیزیں ہمیں عرب ٹی وی کے اوپر نظر آنا شروع ہوئی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عرب ممالک کے اندر کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن جو حمد بن خلیفہ ال ثانی تھے انہوں نے الجزیرہ ٹی وی کی بنیاد رکھی. ایسی وائسز
ارب آڈینس تک پہنچی، جس کے بارے میں ماضی میں کوئی یہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جناب اتنی اختلافی آوازوں کو بھی جگہ ملے گی۔ تو بڑے ایک انقلابی قدم تھا الجزیرہ کو بنانا۔ بعد میں پھر آگے چل کے کچھ سالوں کے بعد الجزیرہ انگلش کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور پوری دنیا کی جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کو بھی انہوں نے ایک طرح سے امپیکٹ کیا الجزیرہ کے ذریعے۔ انہوں نے اپنے والد کا ایک طرح سے تختہ الٹا تھا اور بلڈ لیس کو ہوئی تھی، اور انہوں نے اقتدار پہ ایک طرح سے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر یہ ساری چینجز کی تھیں، اور قطر کو پھر اس کے بعد بڑا عروج حاصل ہوا۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کافی سال پہلے اپنے بیٹے کو امیر بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بس اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب یہ نئی جنریشن آ گئی ہے، تم معاملات کو دیکھو۔ ایک غیر ملکی چینل سے، ایک مغربی چینل سے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کافی برس پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آگے جو ہمارے ملک کے فیصلے ہوں گے، آہستہ آہستہ چیزیں ڈیموکریسی کی طرف جائیں گی، جو قطر کے لوگ ہیں وہ خود فیصلے کریں گے، لانگ ٹرم میں یہی دیکھ رہا ہوں، اور اس میں ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے اور چیزوں کو اس طرف لے کے جائیں گے۔ تو بڑی ایک ڈائنامک ان کی پرسنالٹی تھی، بڑی زبردست قسم کی انہوں نے ریفارمز کی، اور اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطر جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک یونیک پوزیشن رکھتا ہے۔ اور اسی چیز کو، جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی تھی، اب یہ BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اسٹوری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب قطر کا اور پاکستان کا کردار حالیہ دنوں میں جو امریکہ اور ایران کی جنگ بندی ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلے قطر کے اوپر اٹیک وغیرہ ہوا، اور ابھی بھی ریسنٹ دنوں کے اندر بھی امریکہ کے جو اڈے ہیں وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک وغیرہ ہوا، اور اب تو صدر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ بھائی وہ جو MOU تھا، وہ جو یادداشت تھی، وہ ختم ہو گئی، معاہدہ ختم ہو گیا، ہم اپنا ہرمز پر قبضہ کریں گے، وہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا ہماری مرضی سے گزرے گا، ہم اس کو فیس بھی چارج کریں گے۔ اور انہوں نے کہا جی ہم بحری ناکہ بندی بھی کر رہے ہیں، اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں پاکستان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو جی پاکستان نے معاہدہ کروایا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی یہ جو ناکامی ہے یہ امریکہ کی اور ایران کی ہے، پاکستان نے تو ان کو آمنے سامنے بٹھایا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے ہر چیز میں، کیونکہ پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، تو وہ ہر چیز میں کریڈٹ ڈھونڈتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بہت سارا کریڈٹ لیا۔ کبھی نوبل پیس پرائز کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو مین چیز تھی، جو مین کیریکٹرز تھے، وہ ایران ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، اور امریکہ ہے۔ پاکستان تو بیچ میں ایک طرح سے اس نے جس طرح ثالثی کروائی تھی، اور لیکن پاکستان کو پاکستانی میڈیا نے بھی مین کیریکٹر کے طور پہ پیش کیا، اور جی یہ ہے وہ ہے۔ اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھائی پاکستان تو جو کردار ادا کر رہا ہے بڑا زبردست غیر معمولی کردار ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کو کامیاب یا ناکام امریکہ اور ایران نے بنانا ہے۔ اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو وہ کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کی ناکامی نہیں ہوگی، وہ ایران کی ناکامی ہوگی، وہ امریکہ کی ناکامی ہوگی۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں، اوسلو اکارڈز ہوئے تھے ناروے میں، سارے مذاکرات ہوتے رہے 90s میں، اور جو اوسلو اکارڈز ہوئے تھے ان کے نتیجے میں 3 نوبل پیس پرائز ملے تھے، 3، جس میں ایک یاسر عرفات کو ملا تھا، ایک زیک رابین کے کیا نام تھا اس کا، اسرائیل کا جو پرائم منسٹر تھا اس کو ملا تھا، اور ایک کسی اور بندے کو ملا تھا، اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، غالباً کوئی امریکی صدر کو ملا تھا شاید، یا آئی ڈونٹ نو، اس وقت ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ناروے میں کس کی حکومت تھی کسی کو پتا بھی نہیں، اس وقت ناروے کا وزیر خارجہ کون تھا، ناروے کا وزیر اعظم کون تھا، کسی کو یاد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا وی میڈ اٹ آل اباؤٹ آور سیلوز، اس وجہ سے پھر تنقید بھی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن اٹ واز نیور اباؤٹ آور سیلوز، اٹ واز اباؤٹ گلوبل پیس، جس کو ہم نے اچیو کیا۔ پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ اب اگر اس میں کوئی فیلئر ہے تو وہ امریکہ اور ایران کا فیلئر ہوگا، اگر وہ چیزوں کو سلجھا نہیں سکتے۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ چیزوں کو سیلوج کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کافی آگے چلی گئی ہیں، اس معاہدے کو یہاں سے بچانا مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ آئینی عدالت نے کالعدم قرار دیا ہے، منال ریسٹورنٹ والا، اس کے بعد بہت سارے لوگ قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ یہ کوشچن بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا دیگر جو مقدمات ہیں اب وہ بھی جائیں گے آئینی عدالت میں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب جاتے ہیں آئینی عدالت میں، لیکن کل بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ آئینی عدالت جب بن رہی تھی اس وقت یہی نظر آ رہا تھا کہ اس کا دائرہ اختیار کافی محدود ہوگا، لیکن اب مختلف مقدمات کے اندر جس طریقے سے فیصلے آئے، لگتا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں، اور
کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ آئینی عدالت میں جا سکتا ہے اگر اس کے اندر سے کوئی آئینی نقطہ وغیرہ نکال دیا جائے، اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے کالعدم قرار دیا گیا، اس سے پہلے نسلہ ٹاور والا جو فیصلہ ہے وہ بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ تو ایک بحث یہ بھی چل پڑی ہے کہ یہ جن ججز نے یہ فیصلے دیے ہیں کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور کچھ نہ کریں تو ان کی پینشن ہی بند کر دیں، 20-20 لاکھ روپیہ ان کی پینشنز ہیں، دیگر مراد بند کر دی جائیں، تو کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو پھر حکومت ہی اس کو دیکھے گی۔ لیکن سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل کے اوپر بھی ایک تجزیہ کار بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے۔ لیکن عدالت کا جو بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پسند نہ ہو، لیکن اس کو آپ کو منوان اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اسی ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک فل کورٹ کا فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا کردار تھا، دیگر ججز کا کیا کردار تھا، وہ بھی سامنے ہے، حکومت کا کیا کردار تھا، الیکشن کمیشن کا کیا کردار تھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ جو پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے، اب ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے فیصلے کیے، اس وقت ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ یقیناً قابل تعریف نہیں تھا۔ میں ہر فیصلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتے تھے عدالت کے اندر، جس طرح کا ان کا رویہ تھا، یقیناً وہ میرے خیال میں ایک جو اتنی اعلیٰ عدالت ہے اس کے شان نہیں تھا، اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ایک متنازع چیف جسٹس کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے، اور جو ان کے فیصلے ہیں ان میں سے جو بلے کے نشان کا فیصلہ ہے وہ سب سے متنازع فیصلہ ہے کہ 13-14 بندوں کو بلا کے انہوں نے کہا کہ جی ان کے حقوق ہیں، تو جو 25 کروڑ کا حق تھا کہ ان کا آئینی رائٹ تھا کہ ان کو پتا ہو کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کو جس طریقے سے انہوں نے ٹریمپل کیا، میرے خیال میں وہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا، اور تاریخی طور پہ اس فیصلے کو ہمیشہ ایک تاریخ فیصلہ یاد رکھا جائے گا۔ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی جوڈیشل ہسٹری کا ذکر آئے گا، پہلے جسٹس منیر کا ذکر آتا تھا، میرے خیال میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ذکر آئے گا، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ان کا جو الیکشن سے پہلے ان کا کنڈکٹ تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ فیصلہ دیا، اور پھر باقی اور بھی فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے پھر ان کی ایک طرح سے ان کے فیصلوں کے نتیجے میں آئینی ترامیم ہوئی، جو کچھ بھی ہوا وہ پھر آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک چیف جسٹس کا راستہ روکا گیا منصور علی شاہ صاحب کا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو بچانے میں، مضبوط کرنے میں جو منصور علی شاہ صاحب کا پیچھے کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ بھی مثالی نہیں ہے، لیکن حالیہ عرصے میں، حالیہ برسوں میں خود کو جمہوریت پسند کہنے والے سیاستدانوں نے جو کچھ کیا ہے آئین میں ترامیم کر کے، اس کے اوپر بھی کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، کافی تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔